एपिसोड 144। ये खबर खुश आइन थी कि राजा उमर दराज वापस आ गया था। अब मैं जानने की फिक्र में था कि उसके साथ क्या हुआ था। मैंने महल का एक नंबर डायल किया जो उस पर तवक्को सेक्रेटरी बेग ने पिक किया। बेग साहब, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने नाम बताने से गुरेज किया, लेकिन वो आवाज़ से पहचान गया। ओ आप, कहिए कैसे मिजाज है? उसने मोहतात अंदाज में पूछा। ठीक, राजा साहब से बात हो सकती है? राजा साहब की तबीयत अलील है, दूसरे लफ्ज़ों में उनसे बात नहीं हो सकती। मैंने दांत पीस कर कहा, इसी तरह इस पर भी बात नहीं हो सकती कि राजा साहब की वापसी किन हालात में हुई है। आप समझदार हैं, फ़ोन पर इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब नहीं होती। ठीक है, राजा साहब तक मेरी मिजाज पुरसी और नेक तमन्ना पहुंचा दीजिएगा। मैंने कॉल काट दी। मुझे गुस्सा आ रहा था। सेक्रेटरी बेग हमेशा सरकारी स्टाइल में रहता था और उसके नज़दीक कोई चीज़ टॉप सीक्रेट से कम नहीं होती थी। फिर रफ्ता रफ्ता मेरा गुस्सा सर्द होने लगा। वो बेचारा भी मुलाजिम ही था और वही करता था जो राजा साहब की मर्जी होती थी। राजा की अपनी जहनियत ऐसी थी। वो हुक्मरान क्लास का आदमी था जो आम आदमी से फासला रखना पसंद करता था, और मैं उसके कितना ही नज़दीक सही था तो आम आदमी। 1 घंटे बाद मैंने अब्दुल्ला को कॉल की। मुझे उम्मीद थी कि बेग की जानिब से उसे उसकी हद में रहने का हुक्म मिला होगा, लेकिन उसने गर्मजोशी से कहा, मेरी बेग साहब से बात हो गई है और उनका हुक्म है कि मैं आपके हर हुक्म की तामील करूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने जाहिर करने से गुरेज किया कि मेरी बेग से बात हो चुकी है। ये बताओ, रावलपिंडी में तुम्हारे पास कितने काम के आदमी हैं? मेरी बात समझ रहे हो ना? क्यों नहीं जनाब, वहाँ राजा साहब का ख़ास आदमी मंजूर है। वो मेरा गिराई है, साबिक SSD है, और मैंने उसे वहाँ रखवाया है। बहुत जीदार और यारों का यार है। उसके साथ 2-3 आदमी होंगे। अगर ज़्यादा अफराद की ज़रूरत है तो लाहौर से मैं ले आता हूँ। मैंने राजा साहब के हुक्म पर काम के कोई 19 दर्जन बंदे रखे हैं, खुद उनको तरबियत दी है। फ़िलहाल उनकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम आ जाओ। इस्लामाबाद वाली कोठी में क़याम है ना? जी शहबाज साहब, सामान भी हर किस्म का मिल जाएगा। 1 महीना पहले मैंने खुद ख़रीदारी की है, आपका दिल खुश हो जाएगा देखकर। मैं समझ गया कि सामान से उसकी क्या मुराद थी। ऐसा लग रहा था कि राजा ने शहरों के हवाले से अपनी कोई ख़ास प्लानिंग की थी और वसीम जैसे आज़ाद लोगों पर भरोसा करने के बजाय अपनी फ़ोर्स तैयार कर रहा था। अब्दुल्ला उसी का जिक्र कर रहा था। उसके पास कम से कम 10 लड़ाके थे और ये माकूल तादाद थी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं था। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाए और वहाँ पहुँचकर मुझे इस नंबर पर SMS कर दें। मैं मोबाइल रखकर बाहर जा रहा था कि मुझे खिड़की से अकबी सहन में बाबा की झलक दिखाई दी। वो तामीर होने वाली दीवार का मुआयना कर रहे थे। मैं भी बाहर निकल आया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, मैंने उन तीनों में से एक को साथ भेजने का सोचा है। ये सुगरा और शम्मी को पहुँचाकर वापस आ जाएगा। यह आपने अच्छा किया। तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? उन्होंने अचानक पूछ लिया। मैं एक लम्हे को चुप हो गया। इसका मतलब था कि उन्होंने खिड़की से देख लिया था। नदीम ने ला कर दिया था। यानी तुम्हारे अपने साथियों से राब्ते हैं? जी, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं कोई कदम आपके इल्म में लाए बगैर नहीं उठाऊंगा। मेहरबानी पुत्र, शायद तुम्हें अब बूढ़े बाप पर रहम आने लगा है। वो तलखी से बोले, प्लीज़ बाबा, आप मेरे लिए मोहतरम तरीन हैं। तभी तुम मेरा फैसला मेरे मुंह पर मार कर चले गए थे। बाबा, मैं फ़ौज में जाना नहीं चाहता था। इसलिए तुम घर से चले गए? मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त तुम्हारे पास ये दलील थी। ऐसी किसी दलील के सहारे तुम किसी दिन यहाँ से चले जाओगे। शहबाज, मैं तुम्हारा बाप हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ तुम वही करते हो जो तुम्हारे दिल में आता है। शायद मैं इस मामले में आप पर गया हूँ। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला तो बाबा ने तड़प कर मेरी तरफ देखा और पाँव पटकते अंदर चले गए। मुझे लगा एक बार फिर मुझ पर उनके सामने आने पर पाबंदी लग जाएगी, लेकिन दोपहर के खाने पर वो पहली बार दस्तरखान पर मौजूद थे और माँ जी उनको देखकर खिली जा रही थी। उनके लिए खुद प्लेट में साग और रोटी निकाली थी, इसरार करके खिला रही थी। लेना मलिक साहब, इतने दिन से बराए नाम ही खा रहे थे, मैंने खुद बनाया है। माँ जी ने जोड़ों की तकलीफ के बावजूद बाबा के लिए खुद साग बनाया था, क्योंकि वो उनके हाथ का बना साग पसंद करते थे। बाबा के तुफैल मैंने भी इतने अरसे के बाद माँ जी के हाथ का साग खाया। मुझे हैरत भी हुई कि माँ जी ने इतने अरसे बाद आने वाले बेटे के लिए कुछ नहीं बनाया था, लेकिन शौहर चंद दिन दस्तरखान से दूर रहा तो वो बेकरार होकर खुद मैदान अमल में उतर आई। उस रोज़ मुझे एहसास हुआ कि मियाँ बीवी का रिश्ता किस कदर अनोखा और अजीब होता है। अगर इसमें मोहब्बत है तो उसके आगे किसी रिश्ते की अहमियत नहीं रहती, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मियाँ और बीवी के आपस में कोई हैसियत नहीं रहती। दूसरे, मुझे माँ जी की बाबा से मोहब्बत का सही मानों में अंदाज़ा हुआ था। खाने के बाद जब बाबा चले गए तो मैंने माँ जी को छेड़ा, अच्छा, बाबा की इतनी नाजबरदारियाँ, और बेटा जो इतने दिनों बाद आया उसे पूछा तक नहीं? हाँ ना, तो वो मेरे सर का साईं है, उसके आगे किसी की अहमियत नहीं। हम भी तो औलाद हैं। हाँ, लेकिन किससे मिली मुझे ये औलाद, ये मान, ये मर्तबा, ये इज़्ज़त? सब तेरे बाबा के दम से है। खुदा मुझे उनके सामने उठा ले, क्योंकि उनके बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। खुदा आप दोनों का साया हमारे सरों पर रखे। मैंने दिल से कहा और कमरे में आया तो शम्मी मेरे कपड़े रख रही थी। ये सारे नए कपड़े थे।
یہ کہاں سے آئے؟ امی نے شبیر سے منگوائے ہیں، فضل کا بیٹا ہے، شہر میں منڈی میں کام کرتا ہے، کبھی کبھی سلام کرنے آ جاتا ہے اور کچھ منگوانا ہو تو لا دیتا ہے۔ امی نے اس سے منگوائے ہیں، سائز بالکل آپ کا ہے، میں دیکھ چکی ہوں۔ یہ 2 شلوار سوٹ تھے اور 2 پینٹ شرٹس تھیں، ایک فل سویٹر، ایک ہاف سویٹر، ایک گرم جیکٹ اور ایک گرم چادر۔ آپا نے تو بہت کچھ منگوا لیا۔ کہاں؟ چند ہی تو سوٹس ہیں۔ پاگل، تم لڑکیوں کو سوٹ ہمیشہ کم لگتے ہیں، ہم تو ملنگ لوگ ہیں۔ میں آپ کے لیے یہ والا نکال رہی ہوں، آپ شام کو پہنیے گا۔ اس نے آسمانی شلوار سوٹ سامنے کیا۔ ٹھیک ہے، استری کر کے لے آنا۔ میں منتظر تھا کہ وہ کمرے سے نکلے تو میں موبائل نکال لوں، لیکن وہ جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ 3-4 دن کے لیے جا رہی تھی اور میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اس لیے میں مجبوراً اس سے بات کرتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ نکلی تو میں نے کمرہ اندر سے بند کر کے اور کھڑکی پر پردہ برابر کر کے موبائل نکالا اور اس پر دیکھا تو عبداللہ کا SMS موجود تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی 3 گھنٹے پہلے اس سے بات ہوئی تھی اور وہ اسلام آباد والی کوٹھی میں پہنچ گیا تھا۔ SMS میں اس نے یہی اطلاع دی تھی۔ میں نے اسے کال کی۔ تم اتنی جلدی پہنچ گئے؟ جناب، ہم ایمرجنسی میں کام کرنے والے بندے ہیں، اس لیے ہر کام ایمرجنسی میں کرتے ہیں۔ میں آپ سے بات کرتے ہی نکل پڑا تھا، موٹر وے کے راستے آنے میں 2.5 گھنٹے لگے، ابھی پہنچا ہوں اور آپ کو SMS کیا ہی تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ گڈ۔ یہاں کی پوزیشن کیا ہے؟ مجھ سمیت 5 بندے ہیں، یعنی کام کے بندے، اور سامان تو ہر طرح کا ہے۔ عبداللہ، اسلام آباد میں ایک عورت ہے شہلا رضوی۔ میں نے اسے شہلا کی کوٹھی کا پتہ بتایا۔ اس کی نگرانی کرنی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور دوسرے وہاں میرے ایک ساتھی کو تلاش کرنا ہے، اس کا نام بیتو ہے۔ میں نے اسے بیتو کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا، یہ سمجھ لو کہ یہ میرے لیے وسیم اور سفیر کی طرح ہے۔ سمجھ گیا، میں بھی نکل جاتا ہوں، منظور کے پولیس والوں سے بھی کچھ رابطے ہیں، ہم تھانوں میں بھی چیک کر لیتے ہیں۔ یہ اچھا ہوگا، کیونکہ راولپنڈی ڈویژن میں کوئی 100 سے اوپر تھانے تو ہوں گے، ان سب میں پتہ کرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں منظور سے کہتا ہوں، وہ ابھی سے اس کام میں لگ جاتا ہے۔ میں شہلا رضوی کو دیکھتا ہوں۔ یہ کیسی عورت ہے؟ بظاہر دشمن نہیں ہے، لیکن میرے کچھ مرحوم دشمنوں سے اس کے روابط رہے ہیں، اور مرنے والوں کا تعلق مرشد سے تھا، اس لیے تم اس کو بھی میرا دشمن سمجھ سکتے ہو۔ اس کے پاس ایک بریف کیس ہے، بلکہ وہ ایک بینک لاکر میں ہے جو مرنے والے کا ہے، اور یہ اس لاکر کی چیزیں ہتھیانا چاہ رہی ہے، اس لیے یہ بینک کے چکر لگا رہی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم چھپ کر اس کی نگرانی کراؤ، اور جب یہ بینک لاکر سے چیزیں نکال لے تو اس میں موجود سلور دھات کا بنا بریف کیس تم حاصل کر لو۔ سمجھ گیا۔ بریف کیس میں کیا ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، یہ میرے پاس کسی کی امانت ہے، اور خیال رکھنا اسے کھولنے کی کوشش مت کرنا، ممکن ہے اس میں دھماکہ خیز مادہ یا زہریلی گیس ہو۔ میں خیال رکھوں گا جناب، جیسے ہی میرے پاس کوئی کام کی خبر آئے گی میں آپ کو SMS کر دوں گا۔ نہیں، اب تم مجھے کال کر سکتے ہو، لیکن صرف ضرورت کے وقت۔ کال کاٹ کر میں نے دبئی میں سفیر کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ اس پر بیل جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر پر کوئی نہ ہو، شاید وہ سب گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے۔ صبح تک مجھ پر جو بوریت طاری ہو رہی تھی اب کسی حد تک اس کا ازالہ ہو گیا تھا، شاید اس لیے کہ میں اب بیکاری والی کیفیت سے نکل آیا تھا۔ عبداللہ سے رابطہ کر کے میں ایک بار پھر متحرک ہو گیا تھا۔ بے شک میں آرام سے بیٹھا تھا، لیکن میں نے ذہن میں جو کام سوچ رکھے تھے ان پر کام شروع ہو گیا تھا۔ خاص طور سے مجھے بیتو کی فکر تھی۔ ندیم نے بتایا تھا کہ وہ آزاد ہے اور اس نے ندیم سے رابطے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی وجہ سے دوبارہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ اول تو وہ پھر سے دشمن کے ہاتھ لگ گیا ہے، یا دشمن ندیم کے گھر کے آس پاس اس کی طاق میں ہے اور وہ اس طرف آنے سے گریز کر رہا ہے۔ عبداللہ کے اسلام آباد پہنچنے سے میری تشویش میں خاصی کمی واقع ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں شمی نے کمرے میں جھانکا اور مجھے اطلاع دی، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ کون لوگ؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ وہی عتیق بھائی اور معین بھائی۔ اس نے جھجک کر کہا۔ میں تیار ہو کر نشست گاہ میں آیا تو وہاں دونوں بابا کے ساتھ موجود تھے۔ عتیق نے حیرت اور خوشی سے مجھے دیکھا۔ سرپرائز؟ شہباز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ میرے سینے سے لگ گیا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں نے گرم جوشی سے کہا۔ پھر معین سے ملا۔ وہ بڑا تھا لیکن خاموش طبع تھا، اس کے ملنے میں اتنی گرم جوشی نہیں تھی، لیکن عتیق میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بابا کچھ دیر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حال احوال دریافت کرتے رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے عتیق بے تکلفی سے بولا، شیبی بھائی آپ کہاں تھے؟ سچ آپ سے ملنے کا بہت شوق رہا ہے۔ یار میں خود سے نہیں مل پا رہا ان دنوں۔ تم سناؤ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں ٹیکسلا یونیورسٹی سے۔ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ پیٹرولیم میں۔ اچھا شعبہ ہے۔ کون سے سیمسٹر میں ہو؟ بس آخری شروع ہونے والا ہے، آج کل کچھ دنوں کے لیے گھر آیا ہوں۔ عتیق پہلے کے مقابلے میں کسی قدر صحت مند ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے کی تازگی اور چمک اسے نوجوان بنا رہی تھی۔ وہ مجھے اسی لمحے پسند آ گیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ شمی کے لیے وہ مناسب رہے گا۔ اگر آپس سے کہوں تو وہ اپنے جیٹ سے بات کر سکتی تھیں۔ معین باہر موجود آنے والے افراد کو دیکھنے گیا تھا تو عتیق کو موقع مل گیا۔ وہ میرے مزید نزدیک آیا اور آہستہ سے بولا، شہباز بھائی آپ کی کچھ لوگوں سے دشمنی ہو گئی ہے؟ ہاں یار، ہیں کچھ نسلی اصلی کمینے جو بلا وجہ ہی پیچھے پڑ گئے۔ اور میں نے سنا آپ انڈیا بھی ہو آئے ہیں؟ بہت ساری جگہوں پر گھوما ہوں،
کبھی تم فرصت سے آؤ تو تم کو تفصیل سے بتاؤں گا. آج رات ہم یہیں رکیں گے تو فرصت ہی فرصت ہے. پلیز شہباز بھائی, مجھے آپ کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے برخوردار, میں تمہیں بتاؤں گا, لیکن ابھی تم سغرا آپا اور شمی سے مل لو, فریش ہو جاؤ. اسی اسنا میں شمی اندر آئی اور اس نے عتیق سے کہا, آپ کو امی بلا رہی ہیں. اس وقت میں نے شدت سے محسوس کیا کہ شمی نے اسے عتیق بھائی نہیں کہا تھا. دوسرا اس کا لہجہ پر تکلف تھا, اور تیسرے میرے سامنے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے, حالانکہ وہ سگے چچا زاد تھے. عتیق اٹھ کر شمی کے ساتھ اندر چلا گیا اور میں مسکرا دیا. شاید وہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے. کیونکہ پردے والی کوئی بات نہ تھی, اس لیے وہ بے تکلف زنانے میں چلا گیا. اس دوران میں معین آ گیا اور میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا. کوئی 1 گھنٹے بعد عتیق بھی اندر سے آ گیا. معین نے گریجویشن کر کے تعلیم چھوڑ دی تھی اور اب زمینوں پر رفیق بھائی کا ہاتھ بٹا رہا تھا. لیکن عتیق کا ارادہ مزید تعلیم حاصل کرنے کا تھا اور وہ انجینئرنگ کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتا تھا. رات کے پرتکلف کھانے کے بعد محفل جمی تھی, لیکن پھر معین تھکن کا کہہ کر سونے چلا گیا. آپا اور دوسرے بھی اٹھ گئے تھے. آپا نے کل سفر کے لحاظ سے تیاری کرنی تھی. عتیق میرے ساتھ میرے کمرے تک چلا آیا اور میرے بارے میں جاننے کے لیے وہ بے چین تھا. میں نے مناسب سمجھا کہ جان چھڑانے کے لیے اسے اپنی مختصر سی آٹو بایوگرافی سنا دوں, لیکن اس مختصر آٹو بایوگرافی کو اس نے سوالات کر کر کے خاصا طویل کر لیا تھا. جب تک میں اسے اپنے بارے میں بتاتا رہا, شمی وقفے وقفے سے کمرے میں جھانکتی رہی اور چائے پانی کا پوچھتی رہی. وہ جب کمرے میں آتی, عتیق کے چہرے پر ایک چمک اور رونق آ جاتی. وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا تھا, لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کا پورا وجود شمی کی طرف متوجہ ہے. بڑی مشکل سے رات 1 بجے تک میری داستان ختم ہوئی تو وہ پرجوش لہجے میں بولا, کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. نہیں, تم یہی ٹھیک ہو. تمہاری ایک نارمل لائف ہے, اور آدمی کے پاس نارمل لائف ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر مجھ سے پوچھو. لیکن کس قدر ایڈونچرس لائف بھی تو ہے یہ. ایک ہم ہے, یونیورسٹی, اور پھر حویلی, پھر یونیورسٹی. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ہوگا برخوردار, ضرور ہوگا. بس ذرا شادی ہو جانے دو, پھر دیکھنا لائف کتنی ایڈونچرس ہو جائے گی. شاید اس وقت سکون کو ترسو گے. شمی اس وقت چائے کے کپ لینے آئی تھی. یہ بات سن کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور عتیق کا چہرہ سرخ ہو گیا. پھر وہ بمشکل سونے گیا. مجھے بھی شدت سے نیند آ رہی تھی, اس لیے میں بھی لیٹ کر سو گیا. صبح جلدی اٹھنا تھا کیونکہ 9 بجے تک آپا اور دوسرے ناشتہ کر کے روانہ ہو جاتے. عتیق اور معین بڑی پجیرو جیپ لائے تھے اور ساتھ میں 2 مسلح محافظ تھے. خود ان کے پاس بھی اسلحہ تھا. ہمارے علاقے میں اسلحہ ایک لازمی چیز ہے, ہر شخص استعمال کرنا جانتا ہے. صبح شمی نے مجھے جگایا, اٹھ جائے نا, ناشتہ لگنے والا ہے. ناشتہ اندر ہی تھا. میں منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گیا. آپا اور شمی تیار ہو گئے تھے. ناشتہ کرتے کرتے 8:30 بج گئے اور پھر سامان جیپ میں رکھا جانے لگا. میں باہر نہیں جا سکتا تھا, اس لیے عتیق اور معین سے نشستگاہ میں الوداعی ملاقات کر لی. شمی میرے گلے لگ گئی. آپ فکر مت کرنا, میں جلدی آ جاؤں گی. اسی بات کی تو فکر ہے. اتنا تنگ ہے مجھ سے تو ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہوں. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں, تجھے ہمیشہ کے لیے بھیج دوں. آپا آ رہی تھیں, انہوں نے سن لیا. کہاں بھیج رہا ہے ہمیشہ کے لیے تو میری بیٹی کو؟ جہاں ایک دن ہر بیٹی کو جانا ہوتا ہے. شیبی, آج کل آپ کے ذہن میں بس یہی سوار ہے. تیرا ماما ہے, اسے فکر نہیں ہوگی تیری کیا؟ آپا نے اس کے تیز لہجے پر اسے ڈانٹا. باہر سامان رکھا جا چکا تھا. آپا اور شمی مجھ سے مل کر رخصت ہو گئے. 9 بجے جیپ حویلی سے نکل چکی تھی. میں نے عتیق اور معین سے ان کے موبائل نمبر لے لیے. میں نے عتیق سے کہا, گھر پہنچتے مجھے کال کر کے اطلاع دینا اور راستے میں محتاط رہنا. آپ بے فکر رہیں. اس نے کہا. ان کے ساتھ ایک گارڈ بائک پر جا رہا تھا. ان کو حویلی تک بحفاظت پہنچا کر وہ واپس آ جاتا. ان کے جانے کے بعد میں ماجی کے پاس آن بیٹھا, جو بیٹی کے جانے سے اداس تھی. حالانکہ آپا چند دن کے لیے گئی تھی. آج ان کی تکلیف کم تھی. سویرا بھی آ گئی تھی. وہ ماجی سے باتیں کرنے لگی تو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا. میں نے ایک بار پھر سفیر کو دبئی کال کرنے کی کوشش کی. اس بار بھی بیل جاتی رہی پر کسی نے فون ریسیو نہیں کیا. مجھے اب تشویش ہونے لگی. ہر روز تو کوئی باہر نہیں جاتا اور فون خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میں نے سفیر کے موبائل نمبر پر کوشش کی, لیکن وہ گزشتہ روز کی طرح بند جا رہا تھا. مجھے شبہ ہوا کہ یہ بے سبب نہیں تھا, کوئی چکر ضرور تھا. مجھے خیال ہے کہ سفیر کے گھر فون کر کے معلوم کروں, لیکن اس کے ابائی گھر کا نمبر میرے پاس نہیں تھا. میں نے پھر عبداللہ کو کال کی. کیا حال احوال ہے؟ میں نے پوچھا. ہم نے شیلا رضوی کا گھر تلاش کر لیا ہے اور 2 آدمی مستقل وہاں نگرانی پر ہیں. گڈ. شیلا کیا گھر میں ہے؟ جی, اور وہ کل رات سے گھر سے نہیں نکلی. ٹھیک ہے, اس کی نگرانی جاری رکھو. بیتو کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں. منظور کی مدد سے میں نے راولپنڈی ڈویژن کے تمام تھانوں میں معلوم کرا لیا ہے. اس حلیے اور نام کا کوئی نوجوان کسی تھانے میں نہیں ہے. پولیس والے ٹہلانے کے ماہر ہوتے ہیں یار. اگر کسی خاص مقصد سے پکڑا ہے نا تو وہ اسے ظاہر نہیں کریں گے. منظور کا سالہ اسپیشل برانچ میں DSP ہے اور اس کی پہنچ اوپر تک ہے. اس کے توسط سے معلوم کرائے جناب. تب تو ٹھیک ہے. امکان یہی ہے کہ بیتو آزاد ہے اور مجھ سے رابطے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا کرو, تم ایک آدمی ندیم کے گھر نگرانی پر لگا دو. اور ہاں, یہ دیکھو ندیم کے گھر کی نگرانی کوئی اور تو نہیں کر رہا. میں دیکھ لوں گا. ویسے ندیم صاحب کہاں ہوتے ہیں؟
میں نے اسے اپارا میں ندیم کے گھر کا پتہ بتایا اور فون بند کر دیا۔ پھر میں نے آج کے اخبارات دیکھے جو کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ مجھے مرشد سے متعلق خبروں کی تلاش تھی۔ آج بھی اس کے جلسے کی خبریں تھیں۔ تجزیوں میں اس کے حق اور مخالفت میں کالموں کا بازار گرم تھا۔ اہم خبر یہ تھی کہ آج مرشد کی ایک مقامی سیاستداں ملک قادر بخش سے ملاقات طے تھی۔ ملک قادر اس سیٹ پر مرشد کا پرانا حریف تھا اور اب دونوں حریف آپس میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ ملک قادر بخش میاں والی کا ایک بڑا زمیندار تھا اور اس کا خاندان غداروں کے اس ٹولے سے تعلق رکھتا تھا جس نے انگریزوں کی جی حضوری کر کے زمینیں حاصل کی تھیں۔ ایک کالم میں ملک قادر کے بارے میں انکشاف تھا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ اسلام آباد کے ایک نائٹ کلب سے چھاپے کے دوران گرفتار ہوا تھا، لیکن پھر اوپر کے دباؤ کی بنا پر اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ البتہ اس واقعے کی خبر موئے ویڈیو کے ٹی وی پر آ چکی تھی۔ حکمران پارٹی میں ہونے کی وجہ سے ملک قادر کوئی سیٹ نہ رکھتے ہوئے بھی وفاقی حکومت میں مشیر بنا ہوا تھا اور وزیروں کے برابر مزے کر رہا تھا۔ مرشد بھی حکمران پارٹی میں شامل ہو گیا تھا، اس لیے شاید دونوں میں مفاہمت ہو رہی تھی۔ مرشد کو اس علاقے سے کامیابی کے لیے ملک قادر کا تعاون درکار تھا، کیونکہ وہ اس کی مخالفت پر اتر آتا تو اپوزیشن کو اس کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ مرشد بہر صورت قومی اسمبلی کی یہ دونوں سیٹیں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی وہ حکومت سے مذاکرات کر کے اپنی مرضی کی وزارت حاصل کر سکتا تھا۔ 12 بجے تک اخبارات پڑھ کر میں نے پھر سفیر کے دونوں نمبر ڈائل کیے۔ اس بار بھی وہی جواب تھا، لیکن ایک پر بیل جا رہی تھی اور دوسرا بند تھا۔ مجھے آپا اور شمی کا خیال آیا۔ اب تک انہیں اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن عتیق یا معین کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ میں نے عتیق کا نمبر ڈائل کیا، لیکن وہ آؤٹ آف سگنل تھا۔ یہی جواب معین کے موبائل سے بھی آ رہا تھا۔ میں بابا کے پاس آیا۔ آپا اور شمی کے پہنچ جانے کی کوئی خبر آئی ہے؟ نہیں، میں خود بھی اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم نے فون کیا؟ ہاں، عتیق اور معین کو کال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے موبائل آؤٹ آف سگنل ہے۔ ان کے گھر کا نمبر مجھے نہیں معلوم۔ بابا کو گھر کا نمبر معلوم تھا، انہوں نے وہاں کال کی اور رفیق بھائی سے بات کی، لیکن آپا اور شمی ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے۔ سفر مشکل سے 2.5 گھنٹے کا تھا اور اب تک ان کو پہنچ جانا چاہیے تھا اگر حالات ٹھیک رہتے۔ اتنی دیر کا مطلب تھا کہ راستے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ بابا نے فون بند کر کے میری طرف دیکھا۔ ممکن ہے ٹائروں کا یا گاڑی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ ممکن ہے، میں نے جواب دیا، لیکن میری چھٹی حص رہ کر اشارہ دے رہی تھی کہ کوئی چکر تھا۔ میں صحن میں آیا اور پھر معین اور عتیق کے نمبروں پر کال ملانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دونوں نمبر آؤٹ آف رینج تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں بابا کے پاس آیا۔ بابا، جو گارڈ گیا اس کے پاس بھی تو موبائل ہوگا، اس سے بات کرے نا۔ بابا کے پاس اس کا نمبر نہیں تھا، لیکن وہ انہوں نے گیٹ پر اس کے ساتھیوں سے بات کر کے لے لیا۔ میں نے نمبر نوٹ کر کے اسے کال کی اور بیل جاتے ہی میں نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن بیل جاتی رہی اور اس نے کال ریسیو نہ کی۔ ایک دفعہ کٹ گیا تو میں نے دوبارہ نمبر ملایا۔ اس بار بھی بہت دیر تک بیل بجتی رہی۔ میرا دل ڈوبنے لگا، کوئی گڑبڑ تھی، ورنہ کسی سے تو رابطہ ہوتا۔ میں مایوس ہو کر کال کاٹنے ہی والا تھا کہ دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ عقب میں شور ہو رہا تھا۔ ہیلو، کیا ہوا؟ میں حویلی سے بات کر رہا ہوں، تم لوگ ابھی تک پہنچے نہیں؟ جناب کہاں سے پہنچے؟ ہم یہاں گھر گئے ہیں۔ یہاں کہاں؟ کس جگہ پر ہو تم؟ سرگودا روڈ پر جناب، شہر سے 12ویں میل پر۔ عتیق صاحب کو گولی لگی ہے، دشمن بہت ہیں۔ کیا؟ ساتھ جانے والی عورتیں کہاں ہیں؟ وہ گاڑی میں ہیں، لیکن دشمن نے گھیر لیا ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک لائن کٹ گئی۔ میں نے دوبارہ نمبر ملایا، لیکن اس بار جواب نہیں آ رہا تھا۔ مطلوبہ نمبر بند ہونے کی خبر سنائی جا رہی تھی۔ میں نے زیر لب گالی دی اور بابا سے کہا، گڑبڑ ہے، ان لوگوں کو سرگودا روڈ پر کہیں دشمنوں نے گھیر لیا ہے، عتیق کو گولی لگی ہے۔ بابا کھڑے ہو گئے۔ سہرا، شمی، وہ گاڑی میں ہے، گارڈ ان سے مقابلہ کر رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے حملہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یا اللہ، میرے بچے، بابا نے کہا اور میں کمرے سے نکل آیا۔ میں نے عبداللہ سے رابطہ کیا۔ عبداللہ، تم کہاں ہو؟ اسلام آباد میں۔ اس نے میرے لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ خیریت نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سرگودا کے لیے روانہ ہو جاؤ، جلد از جلد وہاں پہنچ کر مجھے کال کرنا، میں تمہیں پھر بتاؤں گا، مکمل سامان کے ساتھ ہونا۔ میں نکل رہا ہوں۔ بابا باہر آ گئے۔ شہباز، کس سے بات کر رہے ہو؟ بابا، مجھے جانا ہوگا۔ کہاں؟ جہاں ان لوگوں پر حملہ ہوا ہے۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر کہا۔ میرا دل یہ سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا کہ دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب رہا تھا۔ اس نے بالآخر میرے گھر کی عزت کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ مجھے گاڑی کی چابی دے۔ لیکن شہباز، بابا، آپ چابی دے رہے ہیں یا میں ایسے ہی چلا جاؤں؟ میں چیخ اٹھا۔ بابا کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مجھے اپنی پرانی ملٹری ماڈل کی جیپ کی چابی تھما دی۔ یہ جیپ بابا کی لاڈلی تھی اور وہ جدید ترین گاڑی کو بھی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے شاٹ گن لی اور بابا سے ان کا پستول بھی لے لیا اور باہر کی طرف لپکا۔ بابا میرے ساتھ باہر آئے۔ گارڈز مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں یہاں چوکس رہو، یوں سمجھ لو کسی بھی وقت یہاں حملہ ہو سکتا ہے۔ ہم چوکس ہے جناب، یہاں سے جانے والوں پر حملہ ہوا ہے، تمہارا ساتھی ان سے مقابلہ کرا تھا، پھر میرا فون پر اس سے رابطہ ختم ہو گیا، ہم بھی اسے ٹرائی کر رہے ہیں۔
میں نے جیپ باہر نکالی اور طوفانی رفتار سے روانہ ہو گیا. سڑک تک میں پھر ذرا قابو میں رہا تھا، لیکن پکی سڑک آنے کے بعد میں نے جیپ یوں چلائی کہ دیکھنے والوں نے مجھے شرابی اور دیوانہ نہ جانے کیا کیا سمجھا ہوگا. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر آپا یا شمی کو ذرا بھی نقصان ہوا تو کل کے اخبارات میں میرے یا مرشد دونوں میں سے کسی ایک کے مارے جانے کی اطلاع ہوگی. میرے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے تھے. میرا ذہن کہیں اور تھا. کتنی بار جیپ دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی. کئی ایک سے چھوتی ہوئی گزر گئی تھی، لیکن مجھے نہ تو احساس ہوا اور نہ میں نے رفتار کم کی. سڑک پر آنے کے بعد اس کی رفتار کہیں بھی 100 سے کم نہیں ہوئی تھی. گارڈ نے جو جگہ مجھے بتائی تھی وہ حویلی سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھی. موبائل بج رہا تھا لیکن میں نے نہیں سنا. بعد میں پتہ چلا کہ عبداللہ مجھے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ اسلام آباد سے روانہ ہو گیا تھا. وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ سرگودا میں کہاں میرا انتظار کرے. اچانک میری نظر پاس سے گزرتی ایک جانی پہچانی عمارت پر پڑی تو میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا. میں منزل سے قریب تھا اور تب میں نے گھڑی دیکھی. مجھے حویلی سے نکلے 1.25 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا. میں حیران ہوا. مجھے لگا میں ابھی چند منٹ پہلے روانہ ہوا تھا اور اتنا وقت بھی گزر گیا. یہ قدرت کا احسان تھا کہ اس نے میرا مشکل ترین وقت یوں کاٹ دیا کہ مجھے اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا. اچانک مجھے کچھ دور ایک ہجوم نظر آیا. اس میں پولیس والے نمایاں تھے. میرا پاؤں بے اختیار بریک پر گیا. میرے دل نے کہا یہی جگہ تھی جہاں گاڑی پر حملہ ہوا تھا. میں نے جیپ ذرا دور روک دی اور اتر کر ہجوم کی طرف بڑھا. لوگ زیادہ نہیں تھے کیونکہ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی. یہ یہاں سے گزرنے والے تھے جو تماشا دیکھنے کے لیے رک گئے تھے. میں لوگوں کو ہٹاتا آگے بڑھا تو مجھے سب سے پہلے ایک بائک اور اس کے آس پاس خاصی مقدار میں خون نظر آیا. عتیق اور معین کی جیپ ذرا آگے تھی اور اس کی باڈی میں کئی سوراخ نظر آ رہے تھے، لیکن جیپ خالی تھی. وہاں موجود لوگوں میں نہ تو کوئی زندہ اور نہ کوئی مردہ تھا جو میرے لیے شناسا ہوتا. میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ایک شخص کے شانے پر ہاتھ رکھا. یہاں کیا ہوا تھا؟ اس نے مجھے دیکھا اور یوں بھڑک کر پیچھے ہوا جیسے اس نے کسی درندے کو دیکھ لیا ہو. شاید میرے تاثرات ہی کچھ ایسے تھے. آپ کون ہو جی؟ بتاؤ مجھے. وہ جی یہاں پر اس جیپ کو کچھ لوگوں نے روک لیا تھا اور پھر بہت فائرنگ ہوئی. جیپ میں موجود لوگ کہاں گئے؟ پتہ نہیں جی، یہ تو پولیس کو پتا ہوگا. انہوں نے آ کر سب کو پیچھے کر دیا تھا. کوئی ہلاک یا زخمی ہوا تھا؟ ہوا ہوگا، مجھے کیا خبر. اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا. مجھے لگا وہ شخص اس واقعے کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا لیکن کسی خوف سے بتانے سے گریز کر رہا تھا. میں نے آس پاس دیکھا. سبھی حادثے کے منظر کی طرف متوجہ تھے. وہاں پولیس کی خاصی نفری تھی. 3-4 گاڑیاں بھی موجود تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ واقعے کے کچھ دیر بعد ہی پولیس یہاں آ گئی تھی اور اس نے زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو اسپتال روانہ کر دیا تھا. آپا اور شمی کہاں تھی یہ مجھے معلوم نہ تھا. میں کسی پولیس والے سے نہیں پوچھ سکتا تھا. میں پولیس کو مطلوب تھا اور میری تصویر ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو سکتی تھی. میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. اس لیے میں نے اس شخص سے معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا پستول قمیض کی جیب سے اس کی پسلیوں سے لگا دیا. یہ پستول ہے، اگر آواز نکالی نا تو کسی کی مدد آنے سے پہلے ہی مرحوم ہو جاؤ گے. کیا چاہتے ہو تم؟ یہاں سے چلو، مجھے تم سے صرف پوچھنا ہے، لیکن اگر تم نے مزاحمت کی تو اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوگے. وہ قربانی کے جانور کی طرح میرے ساتھ کھچا چلا آیا. میں اسے جیپ تک لایا اور اندر دھکیل دیا. بیٹھو. آپ نے کہا تھا مجھ سے صرف پوچھیں گے، آپ تو مجھے ساتھ لیے جا رہے ہیں. پوچھوں گا، یہاں سے تو چلیں. میں نے جیپ اسٹارٹ کر کے واپس گھما لی اور کچھ دور آنے کے بعد درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف موڑ دی. یہاں جیپ روکی تو وہ خوفزدہ نظر آنے لگا. میں نے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا تو وہ لرزتے قدموں سے نیچے اترا. مجھے نہ مارنا جی، اور میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں. ان کی ماں ہے؟ جی ہے. جوان ہے تو پال لے گی، تمہاری کمی اتنی محسوس نہیں ہوگی، لیکن تم زندہ رہ سکتے ہو. مجھے تم سے صرف چند سوال کرنے. پوچھے جی. تم کہاں رہتے ہو؟ پاس ہی کا گاؤں ہے میرا، ناصر آباد. وقوع والی جگہ پر کیا کرے تھے؟ وہ کچھ نہیں جی، کچھ دور ریڈ پر بیٹھا تھا جب یہ سب ہوا. اس نے کام کی بات بتا دی. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس نے کتنا کچھ دیکھا ہے. خوب. اگر تم یہیں تھے تو تم نے اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھا ہوگا. سب تو نہیں. لگتا ہے تم کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے. تم ان کو جلدی یتیم کرنا چاہ رہے ہو. میں نے اللہ دی قسم. قسمیں مت کھاؤ. یہ کیسے ممکن ہے کہ تم یہاں ہو اور تم نے سب کچھ اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو؟ میں نے دیکھا ہے، پر انہیں پتہ چل گیا نا تو وہ میرے بیوی بچوں کو بھی مار دیں گے. کون؟ شریف بدماش جی، وہ بہت ظالم ہے. مجھے بالکل ہنسی نہ آئی شریف بدماش کا نام سن کر. میں بھی کم ظالم نہیں ہوں. تو یہ کام شریف بدماش کا ہے. وہ خود نہیں تھا لیکن اس کے بندے تھے سارے. ہوا کیا تھا؟ پتہ نہیں جی، میں تو فائرنگ سن کر چونکا. ادھر ریڈ کے پاس چارپائی پر لیٹا تھا. ادھر دیکھا تو وہ بڑی سی گاڑی کو گھیر کر اس پر فائرنگ کر رہے تھے. گاڑی سے بھی فائر ہو رہے تھے. پھر ادھر سے ایک موٹر سائیکل والا آیا اور اس نے شریف کے 2 بندے مار گرائے. انہوں نے اس پر بھی فائرنگ کی. وہ گر گیا اور اپنی موٹر سائیکل کی آڑ لے کر ان لوگوں پر فائرنگ کرنے لگا. پھر اسے گولی لگ گئی اور وہ وہیں لیٹ گیا. آگے بولو، رکو مت. پھر گاڑی سے فائرنگ بند ہو گئی. شریف کے آدمی آگے آئے تو اچانک ایک آدمی نے گاڑی سے نکل کر ان پر فائرنگ کی اور شریف کے 2 آدمی مارے گئے، لیکن انہوں نے اسے بھی مار دیا. وہ آدمی کیسا تھا؟ حلیہ کیسا تھا اس کا؟ جی کالے رنگ کے شلوار قمیض میں تھا، موٹا سا، پکے رنگ والا.
میں نے اطمینان کا سانس لیا. وہ عتیق یا معین نہیں تھے بلکہ ان کا کوئی محافظ تھا. بولتے رہو. 2 بندے مرے تو وہ واپس بھاگے اور پھر پولیس کی گاڑی آ گئی, وہ سب بھاگ نکلے. اور گاڑی والے؟ ان کا پتہ نہیں جی, وہ شاید گاڑی میں تھے. میں تو پولیس کو دیکھتے ہی بھاگ گیا تھا. شریف کے آدمی تو ان کے ہاتھ آتے نہیں, تو وہ آس پاس موجود لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے. بکو مت, تم وہاں موجود تھے. وہ تو جی میں بعد میں آیا تھا جب اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے. یعنی تم نے نہیں دیکھا کہ گاڑی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرا خیال ہے ان کو پولیس والے لے گئے ہوں گے. اس کی بات درستی تھی. میں نے موبائل نکالا اور رفیق بھائی کے گھر کا نمبر ملایا. وہاں ایک ملازم نے کال ریسیو کی. میرے پوچھنے پر اس نے کہا, ان کو جی اسپتال سے کال آئی تھی, وہ چلے گئے ہیں. میری کسی سے بات کراؤ, میں سغرا آپا کا بھائی بول رہا ہوں. سغرا آپا کے نام نے کام کیا اور کچھ دیر میں اشفاق بھائی لائن پر تھے. وہ رفیق بھائی کے چچا زاد تھے. اشفاق بھائی, میں شہباز بات کر رہا ہوں. رفیق بھائی کون سے اسپتال گئے ہیں؟ سرگودا ڈسٹرکٹ اسپتال. آپا اور شمسا بھی وہیں پر ہیں؟ پتہ نہیں, تم ایسا کرو رفیق بھائی کے نمبر پر کال کر لو. انہوں نے نمبر بتایا. میں نے یہ نمبر ڈائل کیا لیکن انگیج جا رہا تھا. مجھے کسی قدر اطمینان ہوا کہ حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. شریف بدماش کہاں ہوتا ہے یہ؟ اسی سڑک پر ذرا کہ اس کا ڈیرا ہے. ذرا اس کا جغرافیہ بتانا, اور ڈرو مت. اول تو میں کسی کو بتاؤں گا نہیں, دوسرے آج شریف اور اس کا ٹولہ اس دنیا میں نہیں رہے گا. اور یہ بڑا ذلیل شخص ہے جی, کسی کی عزت اور مال اس سے محفوظ نہیں ہے. وہ شخص پھٹ پڑا. ہر برا کام کرتا ہے, شراب کی بھٹی چلاتا ہے, چرس ہیروئن بیچتا ہے, لوگوں کے جانور اٹھاتا ہے, ان کی عورتیں اٹھا لیتا ہے. قتل کے کو درجن مقدمات ہیں لیکن آج تک پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا. تم بھی اس کے زخم کھائے ہوئے لگتے ہو مجھے. ہاں جی, 10 سال پہلے میری بہن غائب کر دی تھی اس نے, آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. تم نے اس کے خلاف رپورٹ نہیں کی تھی؟ میرے پیو نے کی تھی, وہ آج اپنی قبر میں پڑا ہے. میں نے ملائمت سے کہا, تم سے غیرت مند تو تمہارا باپ نکلا, اپنی عزت پر جان قربان کر دی, اور تم اب تک بے غیرتی کے ساتھ زندہ ہو. تو کیا کرتا, باپ کی طرح مر جاتا. باقی بہن اور ماں کا کیا ہوتا, ان کا ایک ہی سہارا ہوں میں. سہارا اللہ ہوتا ہے. تم اس کی آڑ میں اپنی بزدلی چھپا نہیں سکتے. تمہاری بہن کی عزت اور باپ کا قاتل اب بھی زندہ ہے اور تمہارے سامنے. تم نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا. میں کیا کر سکتا ہوں, میں کمزور آدمی ہوں. اس نے سر جھکا لیا. میں نے اسے مزید شرمندہ کرنے سے گریز کیا اور رفیق بھائی کا نمبر ملایا. اس بار بیل جانے لگی. انہوں نے کال ریسیو کی. میں شہباز بات کر رہا ہوں, سب ٹھیک ہے نا؟ شکر ہے خدا کا, سغرا اور شمی محفوظ ہیں. شکر اللہ کا. رفیق بھائی, عتیق کیسا ہے؟ آپریشن تھیٹر میں ہے, اس کے پیٹ میں گولی لگی ہے, ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. رفیق بھائی, مجھے بہت افسوس ہے, میں بھی آتا ہوں. نہیں, تم مت آؤ, یہاں پولیس ہے. تم ایسا کرو, میرے گھر چلے جاؤ. شمی اور سغرا کو میں نے وہیں بھیج دیا ہے. انہوں نے دھیمی آواز میں کہا, ٹھیک ہے, میں وہیں آتا ہوں. میں نے کال کاٹ کر عبداللہ کا نمبر ملایا. تم کہاں ہو؟ میں سرگودا پہنچ گیا ہوں. واپس آؤ, میں 13ویں میل پر ہوں. بائیں طرف دیکھتے رہنا, ایک مزار ہے, اس کے اوپر سرخ رنگ کا بڑا سا جھنڈا ہے, اس سے آگے درختوں کا ایک جھنڈ ہے. میں وہاں منتظر ہوں. میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں. میں نے کال بند کر دی. تمہارا نام کیا ہے؟ محمود جی. آپ شریف بدماش کے دشمن ہو جی؟ میں ہر شریف بدماش کا دشمن ہوں. ویسے اس کا نام عجیب سا ہے, شریف بھی اور بدماش بھی. نام کا شریف ہے اور ذات کا بدماش ہے. تم نے کہا اس کا ڈیرا یہاں سے کچھ دور ہے؟ ہاں جی, بس کوئی 2 میل ہوگا. تم ہمیں اس کے ڈیرے تک لے جاؤ گے؟ میں کیوں جی؟ کیوں کیا نہیں, بس تمہیں لے کر جانا ہے, اس کے بعد تم آزاد ہوگے, جہاں چاہے جا سکتے ہو. نہ جی, اسے پتہ چلا نا تو وہ مینوں مار دے گا. مرنا تو تم نے ایک نہ ایک دن ویسے بھی ہے, تو بہادری سے کیوں نہیں مرتے؟ کب تک بزدلوں کی طرح زندہ رہو گے؟ تم نے صرف شریف کا اڈا ہمیں دکھانا ہے, سامنے نہیں آنا. میں نے ملائمت سے کہا, آپ مجھے لے جاؤ گے نا, اس کا کوئی نہ کوئی آدمی دیکھ لے گا, وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. پھر وہ چھوڑنے کے لیے بچے گا تو چھوڑے گا نا. اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور مزید کچھ نہ بولا. چند منٹ بعد ایک لینڈ کروزر آ کر سڑک کے کنارے رکی اور اس سے عبداللہ اترا. میں نے اسے شناخت کر لیا تو درختوں سے آگے آ کر اسے اشارہ کیا. وہ گاڑی سمیت میرے پاس آ گیا. اس نے لینڈ کروزر درختوں کے عقب میں روکی اور نیچے کود کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا. کہاں تھے شہباز صاحب؟ آپ کو دیکھنے کے لیے تو آنکھیں ترس گئی تھیں. اب دیکھ لیا نا تم نے, اب بھی مزید دیکھو گے. یہ بتاؤ اسلحہ کتنا ہے؟ 4 خودکار رائفلیں ہیں, 2 شاٹ گن, ماؤزر پستول ہے, 1 درجن گرینیڈ ہے, اس کے علاوہ اسموک گرینیڈ ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں, کافی ہے. یہ بتاؤ, مرنے مارنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خیریت شہباز صاحب, آپ نے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی؟ اس سے پہلے دشمن نے میرے گھر والوں پر کبھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی نہیں کی. اسے بتانا کہ میں اس تک آ سکتا ہوں, اور دوسرے ایک بد نہاد اور ناسور کو اس دنیا سے رخصت کرنا ہے. میں اور میرے ساتھ 3 ساتھی بالکل تیار ہیں. عبداللہ نے میری طرف دیکھا. میں نے محمود کو باز بلایا. وہ عبداللہ اینڈ پارٹی کو دیکھ کر مزید سہم گیا. تم نے شریف کا ڈیرا اندر سے دیکھا ہے؟ اس نے سر ہلایا.
وہ کھیتوں کے درمیان ہے, اس تک جانے کا صرف ایک راستہ ہے, باقی ہر طرف پانی والی زمین ہے جس میں گاڑی دھس جاتی ہے. اندر سامنے بڑا آتا ہے, اس کے درمیان میں ایک صحن ہے اور اس کے دونوں طرف عمارتیں ہیں. دائیں طرف والی عمارت شریف کی ہے, اس میں اس کے آدمی بھی بلا اجازت نہیں جا سکتے, وہ سب بائیں طرف والی عمارت میں رہتے ہیں. تمہیں سب کیسے معلوم ہوا؟ عبداللہ نے پوچھا. میں 2 دن وہاں رہا ہوں, شریف کے آدمی مجھے شعبے میں پکڑ کر لے گئے تھے. کیسے شعبے میں؟ ان کا کہنا تھا کہ میں نے چودھری عارف کو بتایا کہ اس کی قیمتی بھینسیں شریف کے ڈیرے پر ہیں. ان لوگوں کا شعبہ اتنی آسانی سے رفع نہیں ہوتا. میں نے کہا. محمود نے اپنا کرتا کمر سے اوپر کر دیا. اس کی پشت مارنے, جلانے اور کاٹنے کے زخموں سے بھری ہوئی تھی. 2 ہفتے تک میں سیدھا نہیں لیٹ سکا تھا, مرنے والا ہو گیا تھا, تب انہوں نے چھوڑا مجھے. وہ تلخ انداز میں بولا. عبداللہ نے میرے اشارے پر اسے اپنے آدمیوں کے حوالے کیا اور خود میرے ساتھ ذرا دور آ گیا. اس نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق شریف کا ڈیرا بڑا محفوظ ہے. میں نے تشویش سے کہا. آپ مجھے پوری بات بتا سکتے ہیں؟ عبداللہ کے کہنے پر میں نے اسے شروع سے پوری کہانی سنا دی. مرشد کا سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. یہ حرام زادہ ابھی تک آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ یہی حرام زادہ میرے پیچھے پڑا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی میرا ایسا دشمن نہیں ہے. حد تو یہ کہ فتح خان نے بھی مجھ سے دشمنی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. جہاں تک میں فتح خان کے بارے میں جانتا ہوں وہ کسی کو معاف کرنے والا شخص نہیں ہے. ہاں, اس کی دستبرداری کا یقین تو مجھے بھی نہیں ہے کیونکہ میں اس کی تحویل میں تھا اور یقیناً اسی نے مجھے حویلی بھجوایا ہے. آپ نے بتایا کہ حملے میں شریف کے آدمی بھی مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے, اس کا مطلب ہے اس کے اڈے پر سخت ٹینشن ہوگی اور وہ لوگ بہت چوکنا ہوں گے. امکان تو یہی ہے. اس صورت میں وہاں کھلا حملہ ممکن نہیں ہے. مجھے مایوسی ہونے لگی. یعنی کام نہیں ہو سکتا؟ آپ کا حکم ہے تو کام ضرور ہوگا, بس ذرا خطرہ مول لینا پڑے گا اور کچھ چکر چلانا ہوگا. کیسا چکر؟ اور خطرے کی نوعیت کیا ہوگی؟ میرے پاس پولیس کی وردیاں رکھی ہیں, ایک جگہ سے مل رہی تھیں, میں نے لے لی. اس میں SSP کے عہدے کی وردی بھی ہے. اگر ہم پولیس کے بھیس میں وہاں جائیں تو ہمیں اندر جانے کا راستہ مل جائے گا. اس کی بات میرے دل کو لگی. میں نے اس سے وردیاں نکالنے کو کہا. یہ اصلی وردیاں تھیں اور ان پر نشانات بھی موجود تھے. SSP کی وردی میرے ناپ کی تھی, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے بال پولیس اسٹائل میں نہیں تھے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی بھی دکان سے مشین سے 10 منٹ میں بال بن جائیں گے. عبداللہ بولا. ذرا سی بحث کے بعد منصوبہ تیار ہو گیا. میری جیپ پر جعلی پولیس نمبر پلیٹ لگا دی جائے گی اور کسی زمانے میں ایسی جیپیں پولیس کے زیر استعمال ہوتی تھی. فلیش لائٹ سامنے لگانے سے یہ مکمل پولیس جیپ نظر آنے لگتی. میں نے حیرت سے کہا. لگتا ہے تم مکمل تیاری کے ساتھ نکلے تھے. ہمارا کام ایسا ہی ہونا چاہیے. باقی افراد کو وہیں چھوڑ کر ہم سرگودا کے ایک بازار تک گئے. عبداللہ مجھے ایک باربر شاپ پر چھوڑ کر کچھ چیزیں لینے کے لیے چلا گیا. اس کی واپسی تک میں نے بال بنوا کر شیو اور شیمپو بھی کروا لیا. اب میں SSP کا کردار ادا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا. عبداللہ نے وردی پریس کروا لی تھی اور کہیں سے وہ مخصوص چھڑی بھی لے آیا تھا جو SSP اور اس سے اوپر کے عہدے کے لوگ اپنے اختیارات کی نمائش کے لیے ہاتھ میں رکھتے ہیں. ہم واپس پہنچے تو شام قریب تھی. میں نے ایک بار پھر رفیق بھائی کو کال کر کے عتیق کے بارے میں پوچھا. آپریشن کر کے گولی نکال دی گئی تھی اور اسے خون دیا جا رہا تھا, لیکن ڈاکٹر اس کی حالت کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کر رہے تھے. میں نے بابا کو کال کی اور گھر میں خیریت کا پوچھا. انہوں نے بتایا کہ وہاں سب ٹھیک تھا. شجاع بھائی نے اس واقعے کا سن کر اسی ایجنسی کی طرف سے مزید گارڈز بھجوا دیے تھے. میں نے سکون کا سانس لیا. میرا خیال ہے ہم سورج ڈوبنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں. عبداللہ نے مشورہ دیا اور میں نے مان لیا. ویسے بھی اب اس میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا. میں نے سوچا کہ رفیق بھائی کے گھر فون کر کے آپا سے بات کر لوں, لیکن میری ہمت نہ ہوئی. مجھے شمی کا خیال بھی آ رہا تھا. ہم نے تیاری مکمل کر لی تھی. باقی سب نے بھی پولیس کی وردیاں پہن لی تھی. اسلحہ ہمارے پاس غیر سرکاری تھا, لیکن یہ کوئی خاص بات نہ تھی. محمود ابھی ہمارے پاس ہی تھا. میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے. آخر میں نے اسے یہیں باندھ کر ڈال جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس جیسے شخص کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. وہ شریف کو اطلاع بھی دے سکتا تھا. میں نے عبداللہ سے کہا تو وہ بولا. میرے پاس زیادہ بہتر حل ہے. ایک انجیکشن دے دیتا ہوں, یہ 2 گھنٹے کے لیے سو جائے گا. اسے سڑک کے کنارے ڈال دیں گے, کوئی نہ کوئی اسے دیکھ لے گا. یہ مناسب رہے گا. میں نے سکون کا سانس لیا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ اسے یہاں ڈالا تو کہیں کوئی سانپ یا بچھو نہ کاٹ لے. سڑک کے کنارے اسے مدد مل جائے گی, لیکن جب اسے دبوچ کر انجیکشن لگایا جا رہا تھا تو وہ یوں مچل رہا تھا جیسے ہم اسے زہر کا انجیکشن دے رہے ہوں. انجیکشن لگتے ہی وہ ڈھیلا پڑ گیا. اسے لینڈ کروزر میں ڈال دیا گیا. یہ طے ہوا کہ جیپ میں ہم 4 افراد جائیں گے. عبداللہ کا ایک ساتھی لینڈ کروزر سمیت پیچھے رہے گا اور اس سے ریڈیو کے ذریعے رابطہ رہے گا اور ضرورت پڑنے پر اسے طلب کیا جا سکتا تھا. عبداللہ کے تینوں ساتھی سابق کمانڈو تھے اور اپنے کام میں ماہر تھے. وہ ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر سکتے تھے اور ہر طرح کے حالات سے نمٹ سکتے تھے. سورج ڈوبتے ہی ہمارا قافلہ روانہ ہو گیا. سڑک پر آنے کے بعد ہم نے شہر کا رخ کیا کیونکہ شریف کا ڈیرا اسی سمت میں تھا. کوئی 2 میل جانے کے بعد مطلوبہ عمارت نظر آ گئی. یہ ایک بڑا بلند احاطہ تھا جس پر خاردار تار بھی لگی ہوئی تھی اور اندر باہر کی طرف طاقتور سرچ لائٹیں لگی تھیں جن کو سورج ڈوبتے ہی جلا دیا گیا تھا. احاطے تک ایک ہی راستہ جا رہا تھا. یہ باقی زمین سے کوئی 5-6 فٹ اونچا تھا اور اس کے آس پاس ساری زمین نیچی تھی. اصل راستہ اور احاطے کی زمین اوپر اٹھائی ہوئی تھی.
پاس کی زمین پر شاید باقاعدگی سے پانی چھوڑا جاتا تھا کیونکہ اس نے دلدل کی صورت اختیار کر لی تھی. اس میں نہ صرف گاڑیاں چل نہیں سکتی تھیں بلکہ پیدل نقل و حرکت بھی مشکل تھی. اس کا مطلب تھا کہ شریف چالاک آدمی تھا. اس نے اپنے ڈیرے کی حفاظت کے انتظامات کر رکھے تھے. لیکن جب موت آتی ہے تو ساری چالاکی دھری کی دھری رہ جاتی ہے.